60 में से उनके लाइसेंसेस फेक हैं। हमने उसके ऊपर उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड की, क्योंकि हमने ये कहा कि ये पहली बात तो ये है कि ये खबर झूठी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, और दूसरा हमने कहा कि हमें इस खबर से आप हमारे पाकिस्तान की हवाबाजी को तबाह करेंगे और इसके असरात जो हैं दुनिया भर में होंगे। 6 दिन गुजरे हैं उस बयान को। 6 दिन के अंदर पाकिस्तान के जहां भी पायलट्स हैं, ओमान से लेकर कुवैत से लेकर वियतनाम तक, उनको फायर किया गया है। और कल जो खबर आई है खत के जरिए, यूरोपियन एयर सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से खत के जरिए ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जहाज यूरोपियन एयर स्पेस के लिए 6 माह के लिए सस्पेंड है। वो ना यहाँ आ सकते हैं ना वहाँ से गुजर सकते हैं। और उसके थोड़ी ही देर बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी मना कर दिया कि पाकिस्तान के जहाज वहाँ से नहीं उड़ेंगे, और ये जुलाई 1 से नहीं उड़ेंगे। ये इतना नुकसान है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में मुझे नहीं पता कि इस किस्म का नुकसान पाकिस्तान की एविएशन या मुल्क को हुआ हो। और ये कोई दुश्मन ने नहीं किया, ये एक बयान, एक गैर जिम्मेदार शख्स और एक गैर जिम्मेदार क़यादत और एक जो उनकी कंटेनर वायरस से जो इन्फेक्टेड गवर्नमेंट, ये उनके हिकमत अमली के नतीजे में है कि ये वबाई हुकूमत एक एक इदारे के पीछे लगी हुई है। अब मुझे बताएं कि इस नुकसान का अजाला कौन करेगा। गद्दारी के लक़ब तारीख में बहुत दिए गए हैं, लेकिन गद्दारी किसको कहते हैं? अगर आप मुल्क को नुकसान पहुंचाएं तो वो गद्दारी है, और ये हम समझते हैं कि ये गद्दारी से कम नहीं है। ये जुर्म सिर्फ इस की रेजिग्नेशन से इनकी और ये इनके जो लीडर हैं उनकी रेजिग्नेशन से काम नहीं बनेगा। जो नुकसान हुआ है इस मुल्क का, वो मुझे पता नहीं है कि कितने साल इसमें लगेंगे रिकवर करने में, लेकिन ये एक बयान से इन्होंने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसका अजाला कौन करेगा, ये हमारा सवाल है। हमारा फिर से ये मुतालबा है कि वजीर हवाबाजी फिल फौर खुद अगर अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं तो खुद रिजाइन करें, और हम ये डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये गद्दारी है, गद्दारी के सिवा कम नहीं है। आज मैंने खबर देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशनर गया है और उसने मुतालबा किया है कि वजीर जो हवाबाजी हैं वो इस्तीफा दें, और वो जो महफूज किया है कोर्ट ने ये फैसला। लेकिन अगर कोर्ट हटाए तो उसमें आपके जो सो कॉल्ड नजरियात हैं जिनको आप घंटों डिफेंड कर रहे हैं वो कहाँ है? जब आप कहते हैं कि जब हादसे हो तो वजीर जिम्मेदार है, वो रिजाइन करे। आपने रिजाइन तो ना किया, आपने उस एयर क्रैश का अजाला तो ना किया, आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसने पाकिस्तान की एविएशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारा एक और खदशा है, हमारा एक खदशा है कि एक प्लान बन रहा है। इनके जो एटीएम्स हैं, जो बैरूनी मुल्क एटीएम्स हैं, जो इधर एटीएम्स हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया है कि मुल्क के इदारों को औने पौने दामों पर ये बेच के खुद ही खरीद लें। लगता है कि ये पीआईए को ग्राउंड करके लगता है कि ये इनके अज़ाइम जो हैं वो नेक नहीं है और ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या हमारे मुल्क के असासों को ये बेचेंगे भी और ख़रीदेंगे भी। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूर ये मुतालबा है कि जो नुकसान एक बयान से वज़ीर ने किया है इस मुल्क का, उसका ज़रूर अजाला होना चाहिए। इसी वबाई और कल जो स्टेटमेंट दी फ्लोर ऑफ द हाउस पर वज़ीर आज़म ने, उसमें उन्होंने इस वज़ीर को डिफेंड किया।
تو اگر وزیر ذمہ دار ہے تو دیٹ مینز اس کے پیچھے وزیر اعظم ہے. اور اگر ہمارے ملک کے ایویشن کو نقصان پہنچ رہا ہے، اگر ہم لوگ ہمارے بچے ٹریول نہیں کر سکیں گے 6 ماہ، تو اس میں یقیناً ہمارے وزیر اعظم بھی ذمہ دار ہے. کل وزیر اعظم صاحب ایک بار پھر جیسے سلیکٹڈ طریقے سے وہ آئے ہیں، اسی سلیکٹڈ طریقے سے وہ پارلیمنٹ میں آئے، اور پارلیمنٹ میں اس وقت آئے جب اپوزیشن نہیں تھی، اور اس نے 1 گھنٹہ انہوں نے تقریر کی. 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر کی. اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہو، کو بجٹ کے اوپر کوئی انہوں نے بات کی ہو. ایسی کوئی بات انہوں نے اس 1 گھنٹے میں انہوں نے نہیں کی. صرف انہوں نے یہ ضرور کیا، جو لوگوں کو ایک چیز یاد ہے، جو انہوں نے اس 1 گھنٹے میں جو لوگوں کو یاد ہوگی، وہ انہوں نے نقل کی. کیا وزیر اعظم کا نظریہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کے لیڈرز کی نقلیں اتاریں؟ آپ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مناظرے کے لیے چیلنج کیا تھا. ان کو کہا تھا کہ آپ اسمبلی میں آئیں جب ہم موجود ہوں، ہمارے آپ سوالات کے جواب دیں، پھر آپ ہماری بات سنیں. اگر آپ اسمبلی میں نہیں آتے تو آپ ٹیلی ویژن پر، جہاں آپ کو شوق ہے اکیلے بات کرنے کا، آپ وہاں سے ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. انہوں نے ہمارے کسی بھی سوالات کے چیئرمین کے جواب نہیں دیا، اور جواب میں انہوں نے نقل انہوں نے اتار دی. اور اس کے ساتھ ان نقل اتارنے سے کیا اس ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا آپ کے اپنے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اور اس پوری 1 گھنٹے کی تقریر میں ہم نے نہیں سنا. جس بات پر ان کو غصہ آیا، وہ اس بات پر آیا کہ چیئرمین نے یہ کہا کہ 70,000 پاکستانی شہری شہید ہو چکے ہیں، جس میں ہمارے افواج پاکستان کے سینئر اہلکار شہید ہوئے ہیں. کرنل لیول پر، لیفٹیننٹ جنرل لیول پر ہمارے اہلکار شہید ہوئے ہیں. ہمارے پولیس کے اہلکار سینئر بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے جوان بھی شہید ہوئے ہیں، افواج پاکستان کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز شہید ہوئے ہیں، ہمارے گورنر پنجاب اس میں شہید ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ اس ملک کا اثاثہ، جس نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں اور اس ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کیا، وہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. اس کی شہادت ہوئی. آپ ان کی بات نہیں کرتے، آپ ان کے درد میں شریک نہیں ہوتے. آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کبھی آپ نے شہید نہیں کہا، اور آپ پہنچ گئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد کئی سارے لیڈرز وہاں پہنچے جنہوں نے تعزیتیں کی. آپ وہ واحد لیڈر تھے، سو کال لیڈر، جس نے آ کے تعزیت بھی نہیں کی، اور آپ اسمبلی کے فلور میں آ کے اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں. اور آپ کل 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ نے یہ وضاحت بھی نہیں کی کہ آپ نے اگر ان کو شہید کہا، کہ کیا یہ آپ کی ایک سلپ تھی؟ ہم سب سے سلپس ہو جاتی ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کیا آپ کی سلپ تھی یا پھر آپ نے ڈیلیبریٹلی یہ کہا ہے. تو یہ اگر آپ نے کہا ہے تو پھر نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو دہشت گردوں کے حامی ہیں، جو دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہ بھی غدار ہیں. تو اگر آپ جو شہیدوں کے زخموں پر نمک چھڑکے اور پھر شہیدوں کے ساتھیوں کو یا ان کے جو ان کے شہید کرنے میں جو سرپرست ہیں ان کا ساتھ دے اور ان کو شہید کہے، تو آپ غدار نہیں ہیں تو آپ کیا ہیں؟ اور آخری بات، کل شاید انہی کے لیکچر کے بعد یا ان کے لیکچر سے پہلے وزیر ہے پورٹس اینڈ شپنگ کے، یہ ایک اپ سٹارٹ وزیر ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا کارکردگی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضرور ان سے مس یوز آف پاورز کے الزامات
یا ان کے کمنٹس میں کہا ہے کہ آپ نے اپنی اتھارٹی مس یوز کی ہے. تو کل اس وزیر نے بہت ساری باتیں کی اور اس نے شروع کیا ایک حدیث سے, اور اس حدیث میں اس نے یہ کہا کہ منافقت کی جو حدیث کے مطابق منافق کون ہے, اور خود انہوں نے جواب دیا کہ ایک حدیث کا حوالہ دے کر کہ جو بہت جھوٹ بولے, جو بولے تو جھوٹ بولے تو وہ منافق ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو وعدہ کرے اور توڑے تو وہ منافق ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جس پر آپ جو کہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو اور پھر وہ دھوکہ دے, یہ انہوں نے تشریح کی حدیث کے مطابق کہ منافق وہ یہ شخص ہے. اب آپ یہ ان تینوں اگر اس کے پوائنٹس ہیں جو منافق کون ہے, اس ملک کے بچے سے آپ پوچھ لیں کہ ان تینوں ڈیفینیشنز جو منافق کی ہیں اس میں کون فٹ ہو رہا ہے, تو وہ ایک جماعت اور ایک جماعت کے ایک لیڈر فٹ ہو رہے ہیں, وہ ہے عمران خان. عمران خان نے جو بولا جھوٹ بولا. آپ کے ساتھ آپ کے آگے سارے یو ٹرنز موجود ہیں, میں رپیٹ نہیں کروں گی. جو وعدے کیے وہ سارے وعدے توڑے. یہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس یہ سارے ایگزامپلز موجود ہیں. 2 سال سے یہی چل رہا ہے میڈیا پر. اور عوام نے ان کو اگر بھروسہ کر کے کہیں نہ کہیں ان کو کسی نے سلیکٹ کیا, کہیں چھوٹے موٹے ووٹ ان کو اگر پڑے, تو ان کو اپنے ووٹرز کو اور اپنے یوتھ کے سپورٹرز کو آپ نے دھوکہ دیا. تو منافق تو آپ ہیں. اور پھر انہوں نے جو ایک لمبی چوڑی ایک فہرست دی JITs کی, جس میں انہوں نے نام بھی لیے, تو ان کو یہ شاید مجھے نہیں پتا کہ قانون انہوں نے کتنا پڑھا ہے. JITs کی کوئی قانونی اس کی کنٹینٹ کی کوئی قانونی حیثیت یا وہ فائنل رپورٹس نہیں ہے جب تک کہ کورٹس ان کی اسکروٹنی نہ کریں. تو اس لیے JITs کو کوٹ کرنا اس میں اور جن انہوں نے نام لیے وہ سارے کیسز اس وقت بھی کورٹ میں موجود ہیں. وہ سارے لوگ فیس کر رہے ہیں وہ چارجز, وہ سارے بیل پر ہیں, اور وہی کورٹس جو ان کو اسکروٹنائز کر رہے ہیں, وہی کورٹس بار بار ریمارکس دے رہے ہیں کہ کیا یہ وکٹمائزیشن ہے, یا یہ ہمارے فارمر چیف جسٹس کہہ گئے کہ تاثر یہ ہے کہ یہاں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر. اور پھر جس عزیر بلوچ کا انہوں نے نام لیا, اسی عزیر بلوچ نے ان کو دھرنوں میں مدد کی. اسی عزیر بلوچ نے PTI کا الیکشنز میں ساتھ دیا, 2013 میں دیا. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اور جو ان کے گاڈ فادر خود انہوں نے کہا, مرزا صاحب نے کہا کہ عزیر بلوچ میرا بچہ ہے. تو اگر مرزا صاحب نے یہ کہا, مرزا صاحب آج آپ کے ساتھ ہیں. تو اب میں اپنی بہن ہے, ہماری ڈیپیوٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پلوشا خان صاحبہ, ان کو کہوں گی کہ وہ کچھ آپ سے بات کریں, اور اس کے بعد روبینہ خالد صاحبہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو مافیا کی ایک بہانے بازی چل رہی ہے, آپ کے توسط سے قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مافیا کے سرغنہ خود عمران نیازی صاحب ہیں. یہ حکومت ہے ہی مافیاز کی. ان کی کابینہ میں سے لے کر ان کے وزراء, ان کے معاونین, کوئی ایک شخص ایسا بتا دیں جو ایک عام آدمی ہو, جو ایک عام ورکر ہو. یہ چلتے ہی مافیاز میں ہیں, اور عوام کی جیب کاٹ کر مافیا کا پیٹ بھرتے ہیں, پھر آ کے رونا دھونا شروع کرتے ہیں کہ ہم لٹ گئے. اگر مافیا ہی اس ملک پر حکومت کر رہا ہے تو آپ وزیر اعظم ہاؤس کو تالے لگا دیں. آپ یہاں سے بوریا بستر گول کریں, جو آپ کل خود کہہ چکے ہیں. آپ یہاں سے جائیں اور پھر ہمیں دیکھنے دیں. یہ عوام دیکھ لے گی اور آپ کے چنے ہوئے مافیاز دیکھ لیں گے. ہم خود ان کو نمٹ لیں گے, لیکن آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ نے کل اس مرحلے پر جب معیشت
ختم ہو چکی. موت سے تمام پاکستانی، ہر پاکستانی لڑ رہا ہے. آپ نے کیا ضروری سمجھا کہ آپ آ کر مسخرہ پن کریں اسمبلی میں؟ آپ کو وزیر اعظم اس لیے نہیں بنایا گیا. اگر ہم نے اسی لیے وزیر اعظم بنانا تھا تو پھر ہم کسی تھیٹر سے کسی اچھے اداکار کو پکڑ لیتے جو نقلیں اتارتا. ہم نے آپ کو وزیر اعظم مسخرے پن کے لیے نہیں بنایا. آپ سے پہلے اس کرسی پہ بہت بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں. لیاقت علی خان بیٹھے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو بیٹھی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے ہیں. آپ شرم کر لیں. کیا آپ اس لیے الیکٹ ہوئے ہیں کہ مرتی ہوئی قوم کو آپ تھیٹر دکھائیں؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، پرچیوں کے تانے دینے والے، تم تو کروڑوں نقلی پرچیوں سے یہاں تک پہنچے ہو اور ہمارے سر پہ مسلط ہوئے. تم کس کو پرچی کا تانا دیتے ہو؟ وہ جس نے اپنا بچپن جیلوں کی سلاخیں دیکھتے، خاردار تارے دیکھتے، ماں کا ہاتھ پکڑ کے جیلوں کے باہر بیٹھے گزارا، اس کو پرچی کا تانا دیتے ہو؟ تم تو وہ ہو جو دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے. تم ان کو تانا دیتے ہو جنہوں نے اپنی جانیں دی. دوسری بات، وہ وزیر پورٹس اینڈ شپنگ کے جو خود ہر قسم کے الزامات کی زد میں ہیں، جن پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس نے اپنا مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے، جس نے اپنے ایم ڈی کو وہاں سے چلتا کیا کہ اس کے دوستوں کو وہ ٹھیکہ نہیں دیتا تھا، وہ ہمیں جی آئی ٹی کا تانا دے رہے ہیں. آپ جی آئی ٹی نکالیں عزیر بلوچ کی. اگر ہمت ہے تو لے کر آؤ جی آئی ٹی، اس کو عدالت میں ثابت کرو. اور پھر 2 کمیشنوں کا ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں. ایک کمیشن جو عمران نیازی نے 2009 میں ہربیار مری کے حق میں وولزوچ کورٹ لنڈن میں ٹیسٹ منی دی ہے، جو ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک کمیشن اس پہ بنایا جائے. ایک ملک کا غدار، اس ملک کی فوج اور عوام کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے کا، آپ کا وہ فریڈم فائٹر ہے، آپ کا حریت پسند ہے، آپ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں. ہم یہ کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کے نیچے ایک کمیشن بنایا جائے جو اس ٹیسٹ منی کو دیکھے اور بتائے کہ یہ کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے. دوسرا کمیشن، 2014 سے لے کے آج تک اس ملک کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کون کون پیچھے تھا، دھرنے کو کس نے فنڈ کیا، کس نے کتنا مال بنایا، اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں کون شامل ہے، اس کے تانے بانے اس سازش کے کہاں سے جڑتے ہیں، کس ملک سے جڑتے ہیں. دوسروں کو تانا دینے والوں، تمہارا شہید اسامہ ہے. دوسروں کو تانا دینے والوں، تم بھول گئے ہو کہ حکیم اللہ محسود کی مرنے پر تم بین کرتے رہے، اے پی ایس کے بچوں کی شہادت ہوئی تم خوشیاں مناتے رہے. ہمارا کو کمانڈر جو تھے جنرل ثناء اللہ، وہ شہید ہوئے. اگلے دن تم نے طالبان کو بلا کے کہا کہ یہاں دفتر کھولو، تم ہمارے بھائی ہو. ہم یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص ہتھیار ریاست کے خلاف اٹھانے والے کا وکالت کر سکتا ہے، جس شخص کے نیچے کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، آج رو رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. ارے بھائی، معیشت پہ حملہ تو تم نے سب سے پہلے کیا. تم تھے جو کشمیر کے مودی کی واپسی کی دعائیں مانگتے تھے. تم تھے جس نے مودی کی ساری کیمپین چلائی. ہم 2 کمیشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں سامنے لاؤ جی آئی ٹی کے تمام الزامات. عزیر بلوچ کو سامنے لاؤ، لے کر آؤ عدالت میں. ہم بھی دیکھتے ہیں، صرف دھمکیاں مت لگاؤ. تیسری بات جو میری بہن نے بھی کی، پی آئی اے کو، روزویلٹ ہوٹل کو گراؤنڈ کر کے کوڑیوں کے مول اپنے لوگوں کو بیچنے کی تیاری ہے. یہ میں عوام کو بتا رہی ہوں. یہ آخری ان کے جو ہے نا، یہ ہاتھ جہاں جہاں مار سکتے ہیں ماریں گے، اور اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ کے جو وزراء ہیں، جو شاید یونین کونسل کے ممبر نہ منتخب ہو سکیں، وہ صحافیوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کل سے کہ ہم کاٹ ڈالیں گے. ہم بھی دیکھیں آپ نے کتنے لوگ کاٹ کے قبرستان بھرے ہیں، ذرا ہمیں بھی دکھا دیں. کاٹ آپ سکتے ہیں لیکن صرف دانتوں سے، اور کوئی کاٹنے کی ہمت آپ کی نہیں ہے. آپ کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو جائیں، 1 گھنٹہ عمران نیازی، اس کا کوئی وزیر. ہم چیلنج کرتے ہیں، چھوڑو سیکیورٹی، کھڑے ہو جاؤ اگر عوامی آدمی ہو، دیکھو تمہیں کون کاٹتا ہے. عوام تمہیں کاٹ کے رکھ دیں.
تم لوگوں کو کاٹنے کی دھمکی دیتے ہو اپنے اور کل سے ایک اور بات جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی پہلے دن میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں اور کل کہنے لگے کہ چلا بھی جاؤں تو میرے پیچھے میری پارٹی آپ کو چھوڑے گی نہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چلے گئے. پہلی بات تو انہیں کسی نے بتایا کہ آپ پہ چوائس نہیں ہے واحد, اور دوسری بات جس دن یہ گئے انشاءاللہ اس کے 24 گھنٹے سے بھی پہلے یہی ان کے سارے وزراء یہ اپنے سی وی لے کر یہ دوسری جگہ نوکریوں کی تلاش میں ہوں گے جو اب بھی رات کے اندھیروں میں مختلف لیڈران کو میسج کرتے ہیں. لہذا خوش فہمی سے باہر آؤ عمران نیازی, اور یہ 2 کمیشنز جو ہیں ان کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سامنے آؤ. تم عزیر بلوچ کو لاؤ اور ہم ان 2 کمیشنز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ ناز صاحبہ نے بھی بات کرنی ہے. تو جیسے کہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ کل وہاں منافق کی جو ہے بتایا گیا کہ منافق کس کو کہتے ہیں. منافق کا تو بتا گئے لیکن منافق کے اعظم کا بتانا بھول گئے. اپنا جو ان کا منافق اعظم ہے جس کی مثال نہیں ملتی پورے خطے کو چھوڑے پوری دنیا میں نہیں ملتی, اور پورے دنیا میں اس قسم کا وزیر اعظم نہیں پایا جائے گا جو کہ فلور آف دا ہاؤس, جو کہ ایک بہت مستند جگہ, جو کہ ایک بہت رسپیکٹیبل جگہ, اس پہ کھڑا ہو کے اگر وہ کامیڈی اور وہ بھی ناکام کامیڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی. تو اس قسم کی جس کی ذہنی کیفیت ہو اس کے ساتھ بحث مباحثہ کیسا. وہ ہوش و حواس نہ, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ پہ نہیں ہے, لیکن کل انہوں نے ثابت کیا کہ وہ مکمل طور پر جو تھوڑا بہت ہوش و حواس رکھتے تھے وہ کھو چکے ہیں. تو یہ جو منافق اعظم کی کہانی ہے یہ جلد انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی, اور ایسے اختتام پذیر ہوگی کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ کہانی کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچتی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تو اپنے اختتام تک پہنچیں گے, لیکن جو ملک کی حالت کی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو اس وقت پاکستان کی حالت کی ہے وہ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا جس نہج میں یہ اس ملک کو لے کر آ گئے ہیں. لیکن اب بھی وقت ہے, شاید کچھ نہ کچھ بچ جائے. اگر یہ مزید کچھ عرصہ یہاں رہ گئے تو جو بچا کچا ہے جو ان کے ہاتھوں رہ گیا ہے, اور بالکل پلوشا نے بالکل صحیح کہا, روزویلٹ ہوٹل کا بالکل 200% درست کہا. دیکھیں ان کے اوپر لوگوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں. جب سیٹھ پیسے لگاتا ہے تو سیٹھ ادھر پیسے لگاتا ہے جہاں سے اس نے نکالنے ہوتے ہیں. اب سیٹھ کی پیمنٹ کا ٹائم ہے اور سیٹھ کو پیمنٹ ہونی ہے, اور وہ پیمنٹ انہی اداروں سے ہوگی, ملک کے اثاثوں سے ہوگی جنہوں نے دھرنوں میں, جنہوں نے ان کی کیمپینز میں, ان کے جھنڈوں پہ, ان کی گاڑیوں پہ پیسے انویسٹ کیے. اب وہ اپنا سود کے ساتھ پیسہ واپس مانگ رہے ہیں اور وہ پیسہ ان کو واپس کرنا پڑے گا. باقی رہی جانے کو تو یہ چلے جائیں گے, لیکن جو ملک کا نظام دھرم برم کیا, جو سیاست کو اس ملک میں دھرم برم کیا, سیاست کو ایک گالی بنایا انہوں نے اپنے طریقہ کار سے, اپنی باتوں سے, کہ کسی بھی ذی شعور انسان کا ان کے ساتھ بیٹھنا تو کم از کم ممکن نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا کہ نوید قمر صاحب ایک بہت مستند نام, ایک بہت منجھے ہوئے, ایک بہت صبر کا پیکر ہے وہ میں سمجھتی ہوں, اور ایکسپیرینس ہے سیاست میں, ان کا بہت بڑا تجربہ ہے اور بہت بڑا نام ہے. اس جیسے شخص کو انہوں نے مجبور کیا. آخر حد ہوتی ہے برداشت کی بھی, اور اب برداشت ختم ہو چکی ہے لوگوں کی. ہماری تو ختم ہوئی یا نہیں, عوام کی ختم ہو چکی ہے. یہ باہر نکلیں, یہ لوگوں کو بتائیں کہ میں آخری آپشن ہوں, دیکھیں لوگ ان کا حشر کیا کرتے ہیں. جس شخص کو اپنی پارٹی پہ کنٹرول نہ ہو وہ ہمیں کہے کہ میں واحد آپشن ہوں. جس پارٹی کو اپنے وزراء کے اوپر کنٹرول نہ ہو, جس وزیر اعظم کو اپنے ممبران پہ, کتنے ممبران ہیں, 100, 200, 300, 400, ان کے اوپر جو ہے کوئی کنٹرول نہ ہو, ان کی زبانوں پہ کنٹرول نہ ہو, ان کی حرکات پہ کنٹرول نہ ہو, وہ ملک کیا کنٹرول کرے گا؟
اور باقی رہے مناظرے کی بات، ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چلیں ہمارے ساتھ، وہاں بھی دیکھیں، اور سندھ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور وہاں بھی دیکھیں۔ تو یہ مناظرے کا چیلنج تو بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، اب یہ بنے اتنے بہادر، گفتار کے غازی تو بہت بڑے ہیں، کردار کے بنے، سامنے آئیں اور مقابلہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حالیہ دنوں میں جس طرح کے ہم پارلیمنٹ کے اندر غیر پارلیمانی رویہ دیکھتے آئے ہیں، اور بالخصوص بجٹ کے دوران، بجٹ کی تقریروں میں جہاں عوام کے لیے کوئی معاشی صورتحال بہتر بنانے کی کوئی خبر نہیں تھی، جہاں عوام کے لیے کوئی ریلیف جو کہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، اس کے بجائے ہم نے سیاسی تقاریر سنی۔ اس سے قوم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ آج 2 سال کے اندر جتنی ناکامی سے، اپنی مائنس پرفارمنس کی وجہ سے یہ حکومت پہلی بار آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم خود کھڑے ہو کے اپنے مائنس ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ یہاں تک مائنس کی باتیں کرنے تک انہوں نے اپنے آپ کو خود پہنچایا، اور اس کی ذمہ داری ان کی پرفارمنس پہ ہے، کیونکہ 22 مہینوں کے اندر ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کی جو کارکردگی ہے، وہ 0/0 رہی ہے۔ آپ ہر انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں، جن کو یہ چور، ڈاکو، ڈکیت کہا کرتے تھے، وہ ان کو 5.8 پہ جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے تھے حکمران ایماندار ہوں تو ریونیو کلیکشن بڑھتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ریونیو شارٹ فال بھی ہوا۔ 5.8 پہ ملی ہوئی جی ڈی پی 22 مہینوں کے اندر -0.5 پہ جا کے کھڑی ہو چکی ہے۔ اس کی ذمہ داری آج یہ کیوں نہیں لیتے؟ پی آئی اے کی بات ہوئی تو پی آئی اے کو جتنا نقصان اس حکومت نے 22 ماہ میں دیا ہے، 70 سالوں میں آج تک کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ملک کی اتنی جگہ سائی کوئی کرے گا۔ آج پورے یورپ میں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پی آئی اے کی ایئر لائنز پرواز کرتی تھیں، سب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کی ایئر لائن کو، ایک نیشنل کیریئر کی جو بدنامی کی ہے، انٹیروگیشن کے ختم ہونے سے پہلے، ان دا مڈل آف انٹیروگیشن، ایک وزیر کی ارریسپانسبل، غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور اس پہ کوئی استعفیٰ نہیں آ رہا۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے مثال ہے، 70 لوگ ریلوے حادثے میں جھلس گئے، کوئی انکوائری کی ہم نے نہیں دیکھی پیش رفت ہوتے ہوئے، نہ کوئی استعفیٰ ہم نے دیکھا سامنے آتے ہوئے۔ پھر معیشت کی ہم بات کرتے ہیں تو عوام کے لیے 5 روپے کی جو روٹی تھی وہ 15 روپے سے 20 روپے پہ چلی گئی ہے۔ دواؤں کی قیمت 400% اضافہ ہو گیا، پینشن میں اضافہ نہیں ہوا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ عوام اگر اپنا پیٹ بھرتی ہے تو بجلی کا بل نہیں بھر سکتی، بجلی کے بل بھرے تو پیٹ نہیں بھر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کابینہ میں بیٹھے ہوئے وہ جو مافیا ہیں، جو کابینہ کا حصہ ہیں، وہ جو اشرافیہ ہیں جن کے خلاف تحریک انصاف کی جنگ ہونی تھی، وہ اشرافیہ اور وہ مافیا اس وقت کابینہ میں بیٹھ کے عوام کی چینی چوری کر رہے ہیں۔ وہ مافیا اور وہ اشرافیہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پیسہ اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں، اور یہ حکومت یہ بھی بھول رہی ہے کہ گزشتہ ادوار میں جب 1 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ کہتے تھے اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے، کرنسی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے، اور عوام کے پیسے ان کی جیبوں میں حکمرانوں کے جاتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ جن کاموں کے خلاف تحریک انصاف آئی تھی انہی کاموں کو کرنے میں یہ مگن ہے؟ گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی، اب معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، اب قوم کی بس ہو چکی ہے، اب عوام اس سے زیادہ ان چیزوں کو، اس دباؤ کو، اس معاشی بحران کو اور اس حکومت کو جس کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اور جو ایڈوائزروں کی انہوں نے ایک لمبی سی لسٹ بنا کے رکھی ہے، یہ وہ مشیر ہیں جن کا کانفلکٹ انٹرسٹ ہے، یہ وہ مشیر ہیں جن کے اپنے کاروبار ہیں۔ اور عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب کانفلکٹ انٹرسٹ ہو، کاروباری حضرات حکومت کے اندر بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوں تو وہ اپنے کاروبار کا سوچتے ہیں، عوام کا نہیں سوچتے، وہ درست فرماتے تھے۔ آج کابینہ میں بیٹھے ہوئے
تیل کا کاروبار کرنے والے ہوں یا چینی چور ہوں، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں. اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو زبان استعمال ہوتی ہے، کل جو علی زیدی نے زبان استعمال کی، جو لہجہ اختیار کیا، یہ نوید قمر جیسے ایک ڈیسنٹ اور ایک سنجیدہ اور ایک سیزن پولیٹیشین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ قابل مذمت ہے. اور ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے ان کا رویہ بائس اپروچ ان کا ہے. نہ تو وہ ہمیں بولنے دیتے ہیں ہمارے ممبران کو، اور جب اس قسم کے رویے ہوتے ہیں تو ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ ان کی طرف سے ریئیکشن نہیں آتا. تو پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہو رہا ہے، عوام کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، اور یہ حکومت پتہ نہیں کس ڈگر جا رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اب مائنس کی جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں. ان کی اپنی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے وزیر اور مشیر ان کے مائنس ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایسی جگ ہسائی کسی کی نہیں ہوئی. شکریہ. میڈم، جس طرح آپ نے کہا بھیا یہ پائلٹس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے، لیکن آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں کہ گلگت کا حادثہ ہو یا ہتھیلیاں کا، طیارہ ملتان میں کریش ہو یا کراچی کے اندر، تمام جگہوں کے اوپر پائلٹس کی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں. یہاں تک کہ مصعب میر کا جو طیارے کا حادثہ ہوا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ پائلٹ کی غلطی تھی. تو ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ بھی کچھ ایک حقیقت ہے یا یہ ویسے ہی انکوائری کے اندر پائلٹس کو نام لے لیا جاتا ہے؟ ہر انکوائری دیکھیں پاکستان میں وہ ون آف دا فیو کنٹریز جس میں انویسٹیگیشن کا انڈیپینڈنٹ نظام نہیں ہے. اور ون آف دا تھنگز جو انٹرنیشنل ایویشن کا اعتراض رہا ہے پاکستان کی ہر انویسٹیگیشن کے اوپر کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو یہ جب تک، اور یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی باڈی بنائیں اور اس انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی باڈی میں آپ کے ماہرین آئے، غیر متنازع ہو اور وہ رپورٹس دے. یہاں پر جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں سب کے سب پر اس لیے سوالیہ نشان ہے کہ پائلٹ تو آپ کے سطح پر ہے، اس کے پیچھے آپ کا پورا ایک سسٹم ہے، اور آپ کی جو پورا سیفٹی میکینزم ہے وہ ایک سسٹم ہے، وہ ذمہ داری سول ایویشن اتھارٹی کی ہے. تو جب بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کا مقصد دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا انویسٹیگیشن کا سسٹم فول پروف کریں. ہمارا انویسٹیگیشن کا سسٹم اور سیفٹی کا سسٹم، پاکستان میں سیفٹی میکینزم کا سسٹم موجود نہیں ہے، اور اس میں اگر پائلٹ کا ایرر ہے تو اس سے کہیں زیادہ ایرر سول ایویشن کے سیفٹی نظام میں ہے جو فول پروف نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ فالٹ جو ہے وہ پی آئی اے کی مینجمنٹ سسٹمز میں ہے، سیفٹی سسٹمز میں ہے. اور اگر پائلٹس کی ڈگریوں میں مسئلے ہیں، اگر ایک آدھ ڈگری کی irregularity ہے تو لائسنس کون دیتا ہے، ایگزام کون لیتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صرف پائلٹس پر بلیم ڈال کر اور پھر آپ اتنی سنسنی خیز خبر بنا دیں کہ دنیا چونک جائے. آپ کے اس سے یہ جو 150 کی لسٹ تھی پائلٹس کی، یہ تو 2 سال سے زیر بحث تھی. کسی نے آپ کو آپ نے ایئر سپیس پہ کسی نے آپ کو نہیں روکا. یہ کیا ہوا کہ آج آپ کو روک رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے خود کہا ہے، منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ 40%، ہی سیڈ اٹ ان دا ہاؤس، کہ آپ کے 40% پائلٹس جو ہیں ان کی ڈگریاں تو کیا ان کے لائسنسز ہی فیک ہیں. تو آپ نے اپنا ناک کاٹا، اپنے پیروں پر آپ نے کلہاڑی ماری. دس از انفارگیویبل. اور جیسے میں نے کہا کہ غداری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ملک کو نقصان پہنچائے، ایسا نقصان جو دشمن بھی آپ کو نہیں پہنچا سکتا. تو اس میں یہ غداری کا کیس بنتا ہے ان کو. اور یہ ڈیمانڈ ہم نے تو کی ہے، یہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تھینک یو. یہ جو ایوان میں جو کارروائی ہوتی ہے اس میں پیپلز پارٹی سمیت پوری اپوزیشن پہلے بھی اسپیکر پر تحفظات کا اعلان کر رہی ہے. تو اب جو کل ہوا ہے اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں صرف یہ تحفظات کا اظہار کرنا کافی ہے یا اپوزیشن مل کر
स्पीकर के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन या ऐवान के अंदर एहतजाज पर कोई गौर कर रही है? देखिए, पहले आपको याद होगा कुछ माह पहले डेप्यूटी स्पीकर पर हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला था और उस पे उन्होंने बहुत माफिया मांगी और फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आफ्टर दे उन्होंने अजाले किए तो हमने विड्रॉ किया। कल जो स्पीकर का रवैया था वो स्पीकर नहीं लग रहे थे, वो पीटीआई के एक कंटेनर पर सवार वर्कर नजर आ रहे थे और उन्होंने कोई स्पेस नहीं दिया। अगर अली जैदी ने इल्जामात लगाए तो वो इस्तेहकाक है अपोजिशन का, जिन मेंबरान पर उन्होंने लगाए, जिस जमात पर उन्होंने लगाए कि वो उसको रिस्पॉन्ड करें। स्पीकर ने उसकी हमें इजाज़त नहीं दी और फिर हमने प्रोटेस्ट करके हमने वॉकआउट किया। इस स्पीकर पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, न सिर्फ इसके कि वो अपोजिशन को स्पेस नहीं देते, वो रूल्स की धज्जियां बिखेरते हैं। 3 माह से उन्होंने कमिटीज़ का इजलास नहीं होने दिया। ये कभी भी तारीख में नहीं हुआ कि आपका स्पीकर कमिटीज़ को रोके। कमिटीज़ जो है वो तो हाउस एट वर्क है, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? और आप पेंडेमिक के ज़माने में हेल्थ कमेटी की मीटिंग की इजाज़त नहीं देते, आप पेंडेमिक के ज़माने में फाइनेंस कमेटी की मीटिंग इजाज़त नहीं देते, आप बजट के दौरान फाइनेंस कमेटी की इजाज़त नहीं देते। दिस इज़ अनफॉरगिवेबल। तो हम लोग बिल्कुल टाइम पर, मैं समझती हूँ हमारी जमात भी समझती है कि स्पीकर जो है वो इस वक्त मुतनाज़ा बना है और हम अपने टाइम पर, वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम कब और कैसे उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस का मोशन जमा कराते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि सब्र यूबी, लेकिन आज क्या कहा जाता है? सब्र रखती है, कहते हैं यूब वाला सब्र रखती है, लेकिन आज पीपुल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से गद्दारी ये इल्जामात ये मेरे लिए हैरान की बात है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या क्या देखिए, एक छोटा सा और सवाल है। गुज़िश्ता रोज ये इत्तला आई है कि अमेरिका ने अपराध मुल्क के अपराध के लिए डिमांड कर दी है बरतानिया और फिर वो पाकिस्तान से भी शायद कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं और लीड्स हैं। व्हाट इज दिस? हाँ हाँ, उसके हवाले से आपके पास क्या इत्तला है? क्योंकि आजकल में गद्दारी साहब ने ये कहा था कि बरतानिया में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अपने लिए सब्र कर सकते हैं, लेकिन जब मुल्क डूब रहा हो तो फिर हम सब्र। यू कम एंड रिस्पॉन्ड। रुबीना के पास बहुत अच्छा आंसर है आपकी गद्दारी वाले। नहीं, गद्दारी पर भी बोलो ना कि जब मुल्क डूब रहा हो। बिल्कुल, आपने जो सवाल किया कि हमारे सब्र का पैमाना क्यों लबरेज हो रहा है, पीपल्स पार्टी एक बहुत सब्र करने वाली जमात है, जमहूरी रवायत और इक़दार की पासबान है और वो सब्र हमने हमेशा दिखाया है, हर मौके पे दिखाया है। बीबी शहीद हो गई, हमने तब भी सब्र दिखाया। इस मुल्क को बचाने के लिए हमने सब्र किया, लेकिन इस वक्त चूंकि मुल्क डूब रहा है और अगर ये लोग मजीद रहे तो मुल्क की तबाही है। अब सब्र जो है करना जो है वो मुल्क के साथ ज्यादती है, इस कौम के साथ ज्यादती है। अब राज वाले मैंने मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ से, आ रहा हूँ। नहीं, मैंने संगीन गजारी नहीं कहा। नहीं। देखिए, अदालत, जहाँ तक ये बात है अदालत की, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। हम सियासी प्लेटफॉर्म्स पर लड़ते हैं, हम आवाम से बात करते हैं। हमारा फोरम नेशनल असेंबली है। माजी में भी जो मुकदमे किए, जिनकी वजह से हमारा वजीर आज़म खुद गया और PMLN का भी वजीर आज़म गया, उसमें हम कोर्ट को वो नहीं देना चाहते कि वो इसका करे। अवाम जो है, अवाम के कटेरे में हम मुकदमा जो है लड़ रहे हैं। आज अगर पिटिशन हुई है इस वजीर के खिलाफ, तो वो मैंने या हमारी जमात ने नहीं उसके ऊपर डाला, वो किसी सिटीजन ने डाला है। लेकिन ये एक सवाल ज़रूर बनता है कि जब आप मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाएं, जब आपका नेशनल फ्लैग कैरियर जो है उसको आप रुस्वा करें और आप दुनिया भर में कहीं भी वो उड़ ना पाए एक स्टेटमेंट की वजह से, तो वो क्या मुल्क के साथ आपने अच्छा किया है? गद्दारी का मैंने पहले तशरीह की
मैंने संगीन गद्दारी नहीं की। संगीन गद्दारी आर्टिकल 6 है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेक है। गद्दारी हर वो चीज है जो मुल्क को नुकसान दे। दुश्मन क्या, मुझे बताएं, दुश्मन ने ये हमारे साथ किया है आज? ये नुकसान जो है, मैं समझती हूँ ये 2 साल में इन्होंने हर इदारे को डिमोलिश किया है। लेकिन कल जो नेशनल ह्यूमिलिएशन हमारी हुई है, एक तो नुकसान हुआ है, दूसरा ह्यूमिलिएशन हुई है। हमारा एयरक्राफ्ट, हमारा कौमी जहाज कहीं उड़ नहीं सकता। पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है दुनिया में, तो क्या इसको हम गद्दारी ना कहें तो क्या कहें? सरदार साहब, एक मिनट, सरदार की बात। सियासत का काम होता है कि अपनी आवाम को रोजगार प्राप्त करना। कल वजीर आजम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जो भी इदारे नुकसान में हैं, चाहे उसमें लाखों लोग बेरोजगार हों, हम उन इदारों की निजकारी करेंगे। जॉब एम्प्लॉयमेंट 1 करोड़ नौकरी। देखिए, वो जो मुनाफिक अली जैदी वाली जो हदीस थी कि मुनाफिक कौन है? मुनाफिक वो है जो आपसे झूठ बोले, जो कहता है कि सच बोले लेकिन निकल के वो झूठ हो, और जो आप जिस पे आप भरोसा करें वो आपको धोखा दे। तो यही इमरान खान कहता था, और उसके जो कोलीग हैं असद उमर साहब, ये भी कहते थे कि हम स्टील मिल्स को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। यही कहते थे कि हम कौमी इदारों की निजकारी नहीं होने देंगे, हम उनको बनाएंगे। आज वो निजकारी करा रहे हैं, और लग रहा है कि इनकी नज़र अब PIA पर है, जैसे मेरी फ्रेंड्स एक इस तरफ से मैं बताऊं देखिए, आपने जो बात कही है उस पे मैं ये कहूंगी कि इस हुकूमत की हालत देख के ये शेर में भी तब्दीली आ चुकी है। हर शाख पे शेख चिल्ली बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये शेख चिल्ली के जो ख्वाब इस हुकूमत ने अवाम को दिखाए हैं, आज इनसे इन्हीं के वादे हम याद दिलाते हैं तो ये हमें गालियां देते हैं। ये इन्हें हम याद दिलाते हैं कि BRT में करप्शन हुई तो ये हमें गालियां देते हैं। हम इन्हें ये कहते हैं कि 5 की रोटी 15 की हो गई तो ये हमें गालियां देते हैं। हम इनसे इनकी कारकर्दगी पूछते हैं तो ये हमें गालियां देते हैं। हम इनसे पूछते हैं दवाओं की कीमतों में 400% इजाफा हुआ, कौन से वजीर को आपने बरतरफ तो कर दिया लेकिन उनको पार्टी के जनरल सेक्रेटरी क्यों लगाए, तो ये हमें गालियां देते हैं। हम इनसे ये पूछते हैं कि आप कहते थे कि तेल की कीमत में इजाफा होता है, अवाम का पैसा अपनी जेबों में हुक्मरान डालते हैं, वो चोर होते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये हमें गालियां देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब जब इनकी कारकर्दगी, हम इन्हें पूछते हैं कि आपने बात तो रियासत मदीना की लेकिन आपने 5.5 से सूद को लेकर 13.25 पे कैसे पहुंचा दिया, तो ये हमें गालियां देते हैं। तो बात यह है कि फिर ख्वाब दिखाते हैं सुहाने, फिर कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो जी, आप ना छोड़ें किसी को, आप शुरुआत अपनी काबीना से करें। आपकी काबीना में बैठे हुए जो चीनी चोर, जो तेल माफिया है, उससे पहले शुरू करें। जो दवाओं पे लूट मार करके गए, उनसे पहले शुरू करें। जो अवाम की जेबों से इतना पैसा निकाल रहे हैं, उनसे पहले शुरुआत करें। हम तो भुगत रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तो आमिरों को भी भुगता है, पीपल्स पार्टी ने बदतरीन मुखालफत भुगती है। हमने जेलें भी देखी हैं, हमारे कारकुनों ने कोड़े भी खाए हैं। अब बारी इनकी है, इनको जवाब देना होगा।